आज व्यू 360 में डिजिटल डेरा, पाकिस्तानी किसानों को टेक्नोलॉजी से मुंसलिक करने की एक कोशिश। हमें नहीं पता होता था कि कौन सी क्रॉप किस साल के लिए कितने एरिया पे काश्त हो रही है, हमारी डिमांड क्या है, उसका मुस्तकबिल क्या है। अमेरिका में बेवक्त तूफानों से बड़ी तबाही के बाद मुतासरीन अपनी जिंदगी के बिखरे टुकड़े समेटने में मसरूफ। और शीरों में कहानी रुखसाना सैयद कैरल की, जो अकॉन्ड्रोप्लासिया के बावजूद नेटफ्लिक्स से गेम शो द सर्कल तक पहुंच गईं। मैं वो सब कुछ हासिल करूंगी जो एक आम इंसान करता है और फिर इससे भी आगे जाऊंगी। टेक्नोलॉजी तबकाती तफरीक को कम करती है, मगर यही तफरीक टेक्नोलॉजी तक रसाई मजीद मुश्किल भी बना देती है। इस दायरे से बाहर कैसे निकला जाए? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। ज़राअत पाकिस्तानी मईशत का एक अहम सतून है। मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस पेशे से वाबस्ता है, लेकिन ख़्वाह मौसमियाती तब्दीलियाँ हों, कुदरती वसाइल की कमी, आबादी का बढ़ता हुआ बोझ या तलब और रसद का उतार चढ़ाव, पाकिस्तान में ये सेक्टर बदलते हुए हालात का सामना करने के लिए फ़िलहाल तो पूरी तरह तैयार नज़र नहीं आता। मगर डिजिटल दुनिया से मुंसलिक होकर बहुत मदद मिल सकती है। हुकूमत पाकिस्तान भी इसकी हौसला अफजाई कर रही है। समन खान आज हमें ले जा रही हैं डिजिटल डेरा पर, पंजाब का एक गाँव जहाँ डेरा इंटरनेट की सहूलत लाकर किसान के मसाइल का हल टेक्नोलॉजी के जरिए निकाल रहा है। पाकपतन के गांव 19 SP के डिजिटल डेरा पर बैठे किसान मौसम का हाल पूछ रहे हैं ताकि वो चावल की फसल लगाने के लिए बेहतरीन वक्त का इंतखाब कर सकें। टेम्परेचर यही रहेगा जी, टेम्परेचर 28 और 30 के दरमियान है। गंदम, कपास, मकई, आलू जैसी कई फसलें काश्त करने वाले लियाकत अली यहाँ तरबियती सेशन में शिरकत करने आए हैं। किसान कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। हमें नहीं पता होता था कि कौन सी क्रॉप किस साल के लिए कितने एरिया पे काश्त हो रही है, हमारी डिमांड क्या है, उसका मुस्तकबिल क्या है। प्री टाइम इसको देखने के काबिल हो जाएंगे कि हम डाटा हमारे पास होगा कि कौन सी फसल हमारी मुल्की या बैनुल अक़वामी ज़रूरत कितनी है। डिजिटल डेरा नामी ज़रई स्टार्टअप पाकपतन के ज़मींदार आमिर हयात भंडारा और लाहौर के पब्लिक पॉलिसी इंटरप्रेन्योर फवाद रियाज बाजवा की मुश्तरका काविश है। इसका मकसद ज़रई निज़ाम को जदीद बनाना है। अब दुनिया आ गई है AI के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, IoT के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक ट्रैक्टर की फेज़ में हैं जो 60s में आया था। तो हमने ये कोशिश की, ये जो 40-50 साल का गैप आया है, इसको किस तरह से फिल किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी को किसान तक लाने के लिए अक्टूबर 2021 में डिजिटल डेरे की बुनियाद रखी गई। पहले मरहले में डेरे तक इंटरनेट लाने के लिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और इंटरनेट सोसाइटी ने टावर लगाने में मदद की, मगर डेटा या मालूमात जमा करके इंटरनेट पर डाल देना काफ़ी नहीं। ये स्मार्ट एग्रीकल्चर का ब्रेन है। आप इतने सेंसर्स लगाएंगे एग्रीकल्चर के लिए, उनका डेटा कहाँ जाएगा? आप उसको कहते हैं कि आप इंटरनेट पे फेंकेंगे, आके इसको कनेक्टिविटी नहीं है। तो हमने वो पहले कनेक्टिविटी डाली है पाकपतन के अंदर, उसके बाद हमने वो छोटा सा नैनो डेटा सेंटर बनाया जहाँ पे इन तमाम सर्विसेज का डेटा आएगा और कंपाइल हो रहा है और उसके डैशबोर्ड्स फार्मर्स को एक्सेसिबल होंगे। किसी भी रवायती डेरे की तरह यहाँ भी हर शाम किसान जमा होते हैं। पहले जहाँ ज़राअत से मुतल्लिका रोज़मर्रा के मसाइल का हल एक दूसरे के तजुर्बात से ढूंढा जाता था, अब इंटरनेट पर मौजूद मवाद से भी रहनुमाई ली जाती है। नौजवान किसानों को टैबलेट्स मुहैया की गई हैं और जो डिवाइसेस के इस्तेमाल से नावाकिफ़ हैं उनके लिए चैंपियंस नामी रज़ाकार मौजूद हैं। यहाँ फसलों से लेकर फर्टिलाइज़र के दाम, दस्तयाबी और मार्केट में मांग तक हर तरह की मालूमात से किसान को बाखबर रखा जा रहा है। किसान हमारे पास आते हैं डिजिटल डेरे पे, किसी के पास टच मोबाइल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, उनके साथ जाता हूँ और उनकी फसल की जो भी बीमारी वगैरह की पिक्चर लेकर आता हूँ और उनको सर्च करके उनको बताता हूँ ये आपकी फसल का ये नुकसान और ये बीमारी असर कर रही है और उनको ये स्प्रे करें। 26 SP गाँव के सरफराज सुल्तान कहते हैं कि उन जैसे बहुत से जिद्दत पसंद किसान टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने को तैयार हैं। गवर्नमेंट को बहुत पहले आना चाहिए था। ट्यूबवेल मोबाइल से हम चला सकते हैं। ड्रोन क्या है, स्प्रे मशीनें हमारे नहीं है इधर, लेकिन बाहर यूज़ हो रही हैं। फवाद बाजवा और आमिर हयात एग्रीकल्चर रिपब्लिक नामी पॉलिसी थिंक टैंक के बानी हैं। ये तहकीकी इदारा पाकिस्तान की ज़रई पॉलिसी के खला को पुर करने की कोशिश कर रहा है। डिजिटल डेरा इसी सिलसिले की एक कड़ी है। 200 के करीब तमाम स्टेक होल्डर्स जो एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के हैं
اس میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں کسان بھی شامل ہیں، اس میں پروسیسر بھی شامل ہیں، اس میں چیمبر آف کامرس کے سربراہان ہیں وہ بھی شامل ہیں، بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس منصوبے سے جڑے لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب ہو، خیبر پختونخوا، سندھ یا بلوچستان، ڈیرہ، حجرہ یا چوپال کی ثقافت تو پاکستان کے ہر دیہی علاقے میں موجود ہے۔ ضرورت انہیں صرف انٹرنیٹ سے جوڑنے کی ہے اور اسی صورت ٹیکنالوجی کی چکا چوند سے اندھیرے کو اجالے میں بدلا جا سکتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، پاک پتن۔ اب پاکستان میں ایک طرف سٹارٹ اپس کا کلچر بڑھ رہا ہے، چھوٹی کمپنیاں جو بڑے آئیڈیا کے سہارے سرمایہ کاری حاصل کرتی ہیں اور پھر نظام کو بدل کے رکھ دیتی ہیں، جیسے کبھی اوبر یا کریم نے کیا، اور جیسے ڈیجیٹل ڈیرا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں اب بھی آبادی کے ایک بڑے حصے کی انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 27% پاکستانی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، ایک اور تحقیق کے مطابق 54%۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی تک پاکستانیوں کی محدود رسائی کو دیکھتے ہوئے نظام میں جدت لانے کا سکوپ کتنا ہے اور اسے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ جواب کے لیے ہم بات کریں گے بدر خوشنود سے، جو fishery.com ای کامرس پلیٹ فارم کے بانی ہیں، کئی سال تک گوگل، فیس بک اور ٹویٹر کو پاکستان میں مشاورت فراہم کرتے رہے اور اس وقت پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن یا پاشا کے چیئرمین بھی ہیں۔ بدر، ویلکم ٹو ویو 360۔ بلومبرگ نے ایک آرٹیکل حال ہی میں شائع کیا اور اس کو بہت توجہ مل رہی ہے کہ اس سال پاکستانی اسٹارٹ اپس نے تقریباً $31 کروڑ سرمایہ حاصل کیا، جو کہ پچھلے 5 سالوں کی مشترکہ کارکردگی سے بہتر ہے۔ آپ کس چیز کو کریڈٹ دیں گے؟ اس کا کیا بدلا ہے؟ کیونکہ یہ کمپنیز تو اس سال شروع نہیں ہوئی، یہ پچھلے کچھ سالوں سے مارکیٹ میں تھیں، لیکن اس سال یہ جو ہم نے دیکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ۔ اس میں جی اگر آپ مجھ سے ایک وجہ پوچھیں تو بڑی سادی سی اسٹریٹ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ میجر چینجز آئی ہیں، اور وہ ہے اسٹیٹ بینک کی کچھ ریگولیشنز اور باقی حکومتی اداروں کی کچھ اور ریگولیشنز، SECP کی اور اس طرح سے، کیونکہ وینچر کیپٹل کو آنے کے لیے ان کو کچھ ایشورنسز چاہیے، ان کو پروسیسز بہتر چاہیے۔ فار ایگزامپل اسٹیٹ بینک نے ایک ہولڈ کو اور آپ کو، 2 ٹائپ آف کمپنیز ہوتی ہیں، ہولڈ کو وہ ہوتی ہے جو باہر ہوتی ہے اور آپ کو جو ہوتی ہے لوکلی کنٹری میں، پاکستان میں ہو، تو ان دونوں کی ریلیشن شپس کو ڈیفائن کیا، اپروو کیا اور پبلک کیا، جس کی وجہ سے وینچر کیپٹلسٹ نے پیسہ ڈالنا شروع کیا۔ کچھ گلوبل ٹرینڈ بھی جو دنیا کی ٹریڈ وارز ہیں ان کی وجہ سے بھی جو چینجز آ رہی ہیں وہ اس کی وجہ سے بھی ری الائنمنٹ ہوئی، اور اس کی تیسری وجہ پاکستان کی PR بہتر ہونا ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے اب بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، مگر سب سے زیادہ جو ریگولیٹری فریم ورک اور ریگولیٹری پروسیجرز میں امپروومنٹ لائی گئی ہے اس کی وجہ سے پیسے کا فلو بڑھ گیا ہے انویسٹمنٹ کے اینگل سے۔ ٹھیک، یعنی انویسٹر کے لیے نظام کچھ آسان ہوا ہے۔ اب یہ بتائیے، بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاری کا یہ جو حجم دیکھا جا رہا ہے یہ شاید کنٹینیو نہ کر سکے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو باہر کا انویسٹر ہے وہ اس وقت پاکستان کو ایک ٹیسٹ مارکیٹ کے طور پہ دیکھ رہا ہے، ایک اسٹیبلشڈ مارکیٹ کے طور پہ نہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ میرے حساب سے تو یہ ملٹیپلائی ہوگا۔ بڑا اس کی سمپل سی ریزن آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی جو انویسٹمنٹس آئی ہیں وہ بھی بڑی تھوڑی سی سلیکٹ آئی ہیں اور وہ ارلی سٹیج ہیں۔ موسٹلی اگر آپ انویسٹمنٹس دیکھیں تو ہم ان کو کہتے ہیں سیڈ یا پری سیڈ ہیں، بالکل ارلی سٹیج انویسٹمنٹس ہیں ابھی تو، بلکہ گروتھ سٹیج کمپنیز میں انویسٹمنٹس آنی ہیں۔ وہ کمپنیاں جو ایک سٹیج پر چلی گئی ہیں اور اب انہوں نے گروتھ لینی ہے، اب ان میں پیسے آنے ہیں۔ دوسری بات، انہی کمپنیوں نے جنہوں نے ابھی ریز کر لی ہیں، یاد رکھیں ان میں انویسٹرز کا سٹیک آ گیا ہے، اب انہی انویسٹرز کو اپنا ایگزٹ بھی چاہیے، تو یہ اگلے انویسٹرز لائیں گے خود۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان کے برانڈ انویسٹرز بنیں گے، وہ خود جائیں گے اور باقی انویسٹرز کو ریچ آؤٹ کریں گے اور کمپنیوں کی ہیلپ کریں گے۔ تو میرے حساب سے ہم نے تو ابھی ٹپ آف دا آئس برگ شروع ہوا ہے، دس ول کنٹینیو ٹو گرو، یہ بڑھے گا، گرو کرے گا، اور اسٹارٹ اپس آئیں گے اور گروتھ کمپنیز بھی آئیں گے۔ اچھا یہ بتائیں، جب ہم پاکستانی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ طبقاتی تفریق نظر آتی ہے۔ اب ویسے تو ٹیکنالوجی ڈیموکریٹائز کرتی ہے، طبقاتی تفریق کو ختم کرتی ہے، لیکن یہی تفریق ٹیکنالوجی تک لوگوں کی رسائی کو مشکل بھی بنا دیتی ہے۔ آپ بھی ای کامرس کا کام کر رہے ہیں، آپ نے ایسے لوگوں تک پہنچنا ہے جن کو شاید ٹیکنالوجی کی سمجھ نہیں، جن کو شاید پڑھنا لکھنا بھی کم آتا ہے۔ آپ اس کا کیا حل دیکھتے ہیں؟ کیسے ٹیکنالوجی کو عام بندے تک پہنچایا جائے، دیہی علاقوں تک پہنچایا جائے؟ تو اگر آپ PTA کے لیٹسٹ فگرز دیکھیں تو ہم 100 ملین یعنی 10 کروڑ انٹرنیٹ یوزرز پاکستان میں کراس کر چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 3G 4G کے لیے اپنی جیب سے خود پیسے دیے ہیں یا سم میں ایکٹیویشن کرائی ہے اور وہ ایکٹیولی یوز کر رہے ہیں۔ تو ہم تقریباً 50% سے زیادہ، ہماری 50% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو گئی ہے۔ اس 10 کروڑ میں سے 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی سوشل میڈیا پہ ہیں۔ یہ میں آپ کو تھرڈ پارٹی فگرز بتا رہا ہوں، یہ فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ کی اپنی فگرز ہیں۔
کہ ان پہ تقریباً اس وقت 5 کروڑ لوگ ہیں جو کنیکٹڈ ہیں, فیس بک بینگ دا لارجسٹ پلیٹ فارم. پھر ظاہر ہے باقی ٹک ٹاک اور ادر اسنیپ چیٹ وغیرہ باقی سب بھی آ جاتے ہیں. تو اس لیے انٹرنیٹ ریپڈلی گرو کر رہا ہے, اور جب لوگوں کی کوئی نیڈ فلفل ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو کسی کی سوشل نیڈ پوری ہو رہی ہے, کسی کی اکنامک نیڈ پوری ہو رہی ہے, کسی کی کانٹینٹ کی نیڈ, انٹرٹینمنٹ کی پوری ہو رہی ہے, تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے یہ اسپریڈ بڑھا ہے. مگر کچھ حکومتی جو ہم سن رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیکسیشن پالیسیز ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگ اور زیادہ سے زیادہ بہتر فون بھی لے سکیں اور کنیکٹیوٹی بھی استعمال کر سکیں. بہت شکریہ. بدر خوشنود ہمارے ساتھ تھے, پاشا کے چیئرمین اور پاکستان میں ای کامرس پلیٹ فارم کے ایک fishery.com کے بانی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. ہنستا بستا شہر ملبے کا ڈھیر. امریکی ریاست کنٹاکی کے شہر مے فیلڈ کا یہ منظر ہے, جہاں ہوا کے بگولوں یا ٹورنیڈوز نے منٹوں میں ایسی تباہی مچائی جس کے اثرات کا صرف اندازہ لگانے میں ہی کئی ہفتے لگیں گے. بحالی کی کوششوں میں تو کئی ماہ یا شاید کئی سال لگ جائیں. جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب امریکہ کی 6 وسطی اور وسط مغربی ریاستوں میں ٹورنیڈوز نے سخت تباہی پھیلائی. ریاست کنٹاکی میں جہاں سب سے زیادہ نقصان ہوا, کم از کم 80 کے قریب ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے اور اس میں اضافے کا امکان بھی ہے. 100 کے قریب افراد کی تلاش جاری ہے. متاثرین اپنی زندگی کے ٹکڑے کیسے سمیٹ رہے ہیں, جانتے ہیں اس رپورٹ میں. امریکی صدر جو بائیڈن نے اسے امریکہ کی تاریخ کے ممکنہ طور پر سب سے بڑے طوفانوں میں سے ایک قرار دیا ہے. جمعے کی رات اور ہفتے کی صبح کے درمیان 6 امریکی ریاستوں میں درجنوں طوفانی بگولوں پر مشتمل طوفان آیا. امریکی ریاست کینٹکی سب سے زیادہ متاثرہ ریاست تھی. ریاست کے گورنر کے مطابق طوفانی بگولوں نے 220 میل پر پھیلے جس علاقے کو متاثر کیا, ان میں سے تقریباً 200 میل کا علاقہ ان کی ریاست کا تھا. ہم نے اپنے بہت سے بہن بھائیوں کو کھویا ہے. نقصانات بہت تباہ کن ہیں. 1 سے زیادہ بلاکس میں سب کچھ تباہ ہو گیا. یہاں کینٹکی کی گریس کاؤنٹی میں کتنا نقصان ہوا کوئی کیمرے کی آنکھ آپ کو نہیں دکھا سکتی. اس بگولے کے راستے میں جو کچھ آیا وہ سب تباہ ہو چکا ہے. امریکی ریاست کینٹکی میں تقریباً 28,000 گھر اور کاروبار اس وقت بجلی سے محروم ہیں. شہر کے شہر تباہ ہو چکے ہیں. میں نے کئی بار شہر کا چکر لگایا ہے, سب کچھ دیکھا ہے, لیکن یہ سب بس بہت پریشان کن ہے. یہ خیال کہ یہ وہی شہر ہے جس میں آپ پلے بڑھے ہیں اور وہاں سب کچھ آپ کی یادیں, یہ سب ختم ہو گیا ہے. یہ کسی فلم کی طرح لگتا ہے. آپ اسے ٹی وی پر دیکھتے ہیں لیکن آپ کبھی سوچتے بھی نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ اندوناک ہے. جب میں گزشتہ رات ریڈار پر اسے دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا ارے یہ کیا, یہ تو دسمبر کا مہینہ ہے, یہ سب دسمبر میں کیسے ہو رہا ہے. امریکی ماہرین موسمیات نہ صرف اس طوفان کے دسمبر کے مہینے میں آنے پر بلکہ اس کی شدت پر بھی حیران ہیں. شاید میرے 40 سالہ کریئر میں صرف 2 اور بار میں نے ایسا کوئی اور واقعہ دیکھا ہے. اس کا وقت ناقابل یقین ہے. طوفان کی شدت اور پھر ایک مرکزی گولہ جو مے فیلڈ سے ٹکرایا, اس نے 200 میل علاقے کو متاثر کیا. میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا. تاریخ میں ایسے صرف 2 اور طوفان آئے ہیں جو اتنے طویل علاقے میں پھیلے ہوں. ان طوفانوں کے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا باعث بننے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ رات کے وقت آئے. کیا ماحولیاتی تبدیلیاں ایسے طوفانوں کی تعداد اور ان کی شدت کو بڑھا رہی ہیں؟ ماہرین موسمیات ڈاکٹر جیف ماسٹرز کی رائے میں ابھی اس بارے میں ثبوت موجود نہیں. ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی سے شدید طوفانوں میں اضافہ ہوا ہے. ہمیں اس کے حق میں کافی شواہد نہیں ملے. انتظامیہ کے مطابق بحالی کے کام میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں. ہم نے باپ, ماں, بھائی, بہن, بیٹے, بیٹیاں اور کئی اور لوگوں کو کھویا ہے. ہم اس غم میں ساتھ ہیں اور اسی طرح بحالی میں بھی ساتھ کھڑے ہوں گے. صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ریاستی حکام کے ساتھ اس بات کو یقینی بنانے کے بعد کہ ان کے دورے سے بحالی کا کام متاثر نہیں ہوگا, بدھ کے روز ریاست کینٹکی کا دورہ کریں گے. اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. مشرقی یورپ کے ملک بیلاروس میں 1000 سے زیادہ لوگ, جن میں زیادہ تر بچے ہیں, شدید سردی میں ایک عارضی کیمپ میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. مغربی یورپ کے ممالک بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے اور ان کا الزام ہے کہ مسٹر لوکاشینکو کی حکومت یورپ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے پناہ گزینوں کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے اور اس کے لیے تشدد اور غربت سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو مغربی یورپ کا راستہ دینے کا جھانسا دے کر پولینڈ کے ساتھ اپنی سرحد پہ اس نے جمع ہونے دیا. بیلاروسی حکومت اس الزام کو رد کرتی ہے. اس تنازع میں پسنے والے عام لوگوں کی مشکلات جانتے ہیں جو بہتر مستقبل کا خواب لے کر بیلاروس تک پہنچے, لیکن اب ان کی زندگی ایک بھیانک خواب بن چکی ہے.
کھلی فضا میں درجہ حرارت -16 ڈگری تک گر چکا ہے اور یہ 1000 سے زیادہ تارکین وطن اس وقت سے بیلاروس کے لاجسٹک سینٹر میں مقیم ہیں جب پولینڈ کی سیکیورٹی فورسز نے ان کے یورپی یونین میں داخل ہونے کا راستہ روک دیا تھا۔ ان پناہ گزینوں کی اکثریت کردستان سے تعلق رکھتی ہے۔ ان میں بہت سے ایسے خاندان بھی ہیں جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں جو اس دھوکے میں یہاں آ گئے تھے کہ وہ یہاں سے آسانی سے پولینڈ میں داخل ہو سکیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے سیاسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بیلاروس اور پولینڈ کے درمیان بے شک مسائل ہیں، مگر یہ ایک سیاسی معاملہ ہے۔ ہمارا مسئلہ انسانی ہے اور ان لوگوں کو یورپی یونین کی ضرورت ہے۔ ان پناہ گزینوں کی بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ کوئی بھی پولینڈ میں نہیں رہنا چاہتا، بلکہ وہ جرمنی، اسپین اور فرانس جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ غربت اور تشدد سے فرار ہو کر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم ان سے محض یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سرحد پار کرنے دی جائے۔ ہمارے ملکوں میں انسانی حقوق کا کوئی احترام نہیں اور دوسری جانب بہتر زندگی اور انسانی حقوق ہیں۔ مغربی ملک الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے صرف اس وجہ سے کھڑا کیا ہے تاکہ یورپی یونین کی ساکھ اور استحکام کو نقصان پہنچایا جا سکے، خاص طور سے پولینڈ کی جانب سے ان پناہ گزینوں کو روکنے کے لیے پولیس کے استعمال کے بعد۔ جن پناہ گزینوں کو پولینڈ کی سرحد سے واپس کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ سختی اور تشدد سہنے کے باوجود وہ دوبارہ ایک ایسے علاقے کے ذریعے سرحد عبور کرنے کی کوشش کریں گے جسے درختوں کی بہتات کی وجہ سے وہ جنگل کہتے ہیں۔ جنگل کے ساتھ میری کچھ تکلیف دہ یادیں وابستہ ہیں۔ یہاں ہمارے اوپر گیس اور مرچوں والے اسپرے کا استعمال کیا گیا جو بہت تکلیف دہ تھا اور اس کی وجہ سے ہم سب بیمار پڑ گئے تھے۔ یہ بہت مشکل حالات ہیں، مگر ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک پولینڈ اپنی سرحد کھول نہیں دیتا۔ ان کو بیلاروس سے بھی نکالے جانے کا خطرہ ہے۔ ان کی مدد کے وعدے کے باوجود بیلاروس نے لوگوں کو ملک بدر کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ فوجیوں نے لوگوں کے پاسپورٹ چھینے اور ان کو ایئرپورٹ لے گئے تاکہ ان کو ان کے ملک واپس بھجوایا جا سکے۔ یہ ظلم ہے، نہ تو کھانے کو کچھ ہے اور نہ ہی سیل فون چارج کرنے کے لیے بجلی۔ جو بیت الخلا ہیں وہ بھی نہایت غلیظ ہیں۔ ان کو ریڈ کراس اور فوج کی طرف سے دن میں 3 بار کھانے کو ملتا ہے اور اسی وجہ سے یہ اس کیمپ سے فرار نہیں ہوتے۔ یہاں تمام بنیادی ضروریات فراہم کی جاتی ہیں اور طویل عرصے تک انہی حالات میں یہاں قیام کیا جا سکتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ یہاں رہنا چاہیں گے یا نہیں۔ یہ پناہ گزین اس کیمپ کی زندگی کو باہر صورت جنگل سے بہتر سمجھتے ہیں اور وہ کسی طریقے سے بھی یورپی یونین میں داخل ہونے کے منتظر ہیں، ایک ایسی کوشش جس کا نتیجہ اس برفانی موسم میں موت بھی ہو سکتا ہے۔ ریکارڈو مارکوینا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ اور بیلاروس میں رکے کئی تارکین وطن ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو سوشل میڈیا کے پیجز پہ بھی ملے گا۔ facebook.com/voa اردو کا پیج مستقل آپ کے لیے اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کرتے رہیے، ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ ویو 360 میں جلد ہی ہم رپورٹ لے کے آئیں گے ایک ایسے ادارے کے بارے میں جہاں مخصوص ضروریات کے حامل افراد خود ویل چیئرز بنا رہے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت کو ان سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھتے ہیں اس رپورٹ کی ایک مختصر جھلک۔ سارا بچپن میرا زمین پہ ہاتھوں سے کرولنگ کرتے ہوئے گزرا، یعنی کہ مجھے نہیں پتہ چلنا کیا ہوتا ہے، دوڑنا کیا ہوتا ہے۔ ہم بناتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہیں کہ وہ ڈسیبل پرسن کو کہیں پہ بھی ہرڈلز نہ آئیں، کوئی مشکل نہ آئے، ان کو شفٹ ہونے میں، بیٹھنے اٹھنے میں، ٹوائلٹ کرنے میں، آنے جانے میں، گاڑی میں شفٹ ہونے کے لیے آسانی چاہیے۔ جو ویلڈنگ کر سکتا ہے اسے اپنی کمپنی بنا لی، جو اس کی مارکیٹنگ کر سکتا ہے اسے مارکیٹنگ کمپنی بنا لی، اس طرح اسٹیک ہولڈرز بن گئے۔ اکونڈروپلاسیا ایک جینیاتی مسئلہ ہے جس میں انسان کے سر اور دھڑ کے مقابلے میں بازو اور ٹانگیں چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ طبی تحقیق کے مطابق یہ ہزاروں میں سے کسی ایک میں ظاہر ہوتا ہے۔
رخسانہ سید کیرل اکونڈروپلاسیا کے ساتھ پیدا ہوئیں، لیکن انہوں نے اپنے اسی جینیاتی بگاڑ سے اپنی پہچان بنائی اور حال ہی میں نیٹ فلکس کے گیم شو دا سرکل کے 3 سیزن میں نظر آئیں۔ اس ہفتے کی شیروں سے ہمیں ملوا رہی ہیں نخبت ملک۔ I know me being born like this probably was great sadness to my parents in the beginning. میں جانتی ہوں میرا اس طرح پیدا ہونا شروع میں شاید میرے والدین کے لیے بہت دکھ کا باعث تھا، اور پھر میں نے بڑے ہوتے ہوئے خود سے کہا کہ میں اس بارے میں اب کسی کو دکھی نہیں ہونے دوں گی، میں وہ سب کچھ حاصل کروں گی جو ایک عام انسان کرتا ہے، اور پھر اس سے بھی آگے جاؤں گی۔ میں شادی بھی کروں گی، اور وہ بھی کسی پست قامت سے نہیں بلکہ اس سے جو 6 فٹ 1 انچ ہے۔ میری بیٹی بھی پستہ قد نہیں ہوگی۔ I'm gonna have a tall daughter. My name is Rukhsana Syed Carol. میرا نام رخسانہ سید کیرل ہے۔ میں 36 سالہ بھارتی نژاد مسلم ہوں، نیو جرسی میں پیدا ہوئی اور یہیں پلی بڑھی۔ میں پیدائشی طور پر اکونڈروپلیجیا کا شکار ہوں جو بونے پن کی ایک قسم ہے۔ اپنے خاندان میں میں ہی ہوں جو اس جینیاتی بگاڑ کے ساتھ پیدا ہوئی، لیکن میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں، بس میں چھوٹی ہوں اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ I'm just small. It's no big deal. 4 فٹ 4 انچ قد رخسانہ سید کیرل کے معمولات زندگی میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں تھا۔ اکلوتی اولاد ہونے کے باعث انہیں گھر سے توجہ، تحفظ، پیار اور سب سے بڑھ کر خود اعتمادی ملی، مگر انہیں اپنی ہی کمیونٹی کی طرف سے تعصب کا سامنا بھی رہا۔ I speak my language Malayalam. میں اپنی مادری زبان ملیالم روانی سے بولتی ہوں، لیکن چونکہ میری انگریزی بہت امریکنائزڈ ہے تو سب نے یہ سمجھا کہ او یہ خود کو ایسا سمجھتی ہے یا ویسا سمجھتی ہے، اور میں نے کہا بھائی یہ تو نیو جرسی کا لہجہ ہے جہاں میں پلی بڑھی پیدا ہوئی۔ پھر جب وہ مجھے اپنی زبان بولتے سنتے ہیں تو انہیں شوق لگتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ او اچھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اتنی ہی انڈین ہوں جتنے مجھے آپ کو ملیالم بول کر دکھانا ہوگا۔ No. اسی ذہنیت کی وجہ سے میرے زیادہ انڈین دوست نہیں تھے۔ Because of that pure mentality. رخسانہ سید کیرل کے شوہر وین کیرل ان کے بچپن کے بہترین دوست ہیں۔ You know, we've been friends for a very long time, so we would go to like ہم کافی عرصے سے دوست ہیں، لہٰذا جب ہم ان کی خاندانی تقریبات میں جاتے تھے تو وہ مجھے بتاتی تھی کہ یہ چکن ہے یا یہ گائے کا گوشت ہے۔ میں نے چکن ڈشز کے ساتھ ہی آغاز کیا، اور سچ کہوں تو صرف کھانوں کی بنا پر ہی مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے گھلنے ملنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ان دونوں کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں اور ان کی 6 سالہ اکلوتی بیٹی یارا دعا اپنی ماں کے بارے میں بہت حساس ہے۔ جب لوگ انہیں گھورتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ لوگوں کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ان کی ماں کا سائز پرفیکٹ ہے اور میری ماں کا نہیں۔ تو کیا ہوا، بہت سے لوگ ہیں جو میری ماں جیسے بھی ہیں۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں رخسانہ نے امریکی ٹی وی چینلز پر نشر ہونے والے کچھ نیشنل گیم شوز میں بھی حصہ لیا، اور پھر جب 2020 میں کورونا وبا کے دوران نیٹ فلکس نے انہیں اپنے گیم شو دا سرکل کے 3 سیزن میں مدعو کیا تو مقابلے میں حصہ لینے سے پہلے ان کے سامنے ایک اور بڑا امتحان تھا۔ They tell me it's in the UK and that's where I was like, oh my God. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ شو UK میں ہوگا۔ مجھے لگا او خدا، میں نے تو کبھی اکیلے ہوائی سفر تک نہیں کیا۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے بھارتی خواتین، مسلم خواتین، ماؤں، بیویوں اور اپنے خاندان کے لیے جانا ہی چاہیے۔ And they should see. سوشیولوجی اور کرمنل جسٹس میں ڈگری یافتہ رخسانہ ماں اور بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ فل ٹائم ملازمت بھی کرتی ہیں۔ I mean, we're strong. ہم باہمت ہیں، خواتین باہمت ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ عورت ذات کے اندر مرد کی بنسبت فطری طور پر یہ پہلو ہوتا ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ عورت کے پاس خوفزدہ ہونے کا وقت ہی نہیں ہوتا، خصوصاً جب وہ ماں یا بیٹی ہو۔ نیٹ فلکس کے شو دا سرکل کے بعد رخسانہ کو سوشل میڈیا پر خاصی مقبولیت ملی۔ اب وہ ایک انفلوئنسر کے طور پر جانی جاتی ہیں اور اپنی تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے لوگوں میں اس بات کی آگہی پھیلا رہی ہیں کہ پست قامت ہونا احساس محرومی ہرگز نہیں ہے۔ نخبت مالک، وائس آف امریکہ، یونین سٹی، نیو جرسی۔ تنوع، جوش اور پیار، اس سے بھری اس کہانی کے ساتھ ہم ختم کریں گے آج کا ویو 360۔ پروگرام کے بارے میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اس کے لیے آئیے facebook.com/VO اردو کے پیج پہ، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA، ہمیں فالو کرتے رہیے۔ سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔